बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ अहम और नई ख़बरें हमारे पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के हवाले से भी नई और मैं कहूँगी तशवीशनाक ख़बरें इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़ेर गर्दिश हैं। दोनों मामलात के ऊपर मैं बात करूँगी, मगर इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जो एक तरीक़ेकार पहले हमें माजी में नज़र आता था कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई बिरयानी की देगों के मुंह खोले जाते थे, लोगों को जो है वो नान हलीम दिया जाता था। और पिछली दफ़ा तो एक दो जगहों पर ऐसा देखा हमने कि लोगों को हज़ार हज़ार रुपया भी दिया गया जहाँ पर बैठ के वो खाना नोश फरमा रहे थे। तो अब चूँकि इलेक्शन का मौसम फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है, मगर इसके अंदर ख़दशात हैं और बड़ी हद तक ये इम्कान है कि इलेक्शन नहीं होगा। इसके हवाले से डिटेल तो मैं आपको दूंगी। नून लीग की तरफ से तकरीबन 7 के करीब ऐसे जलसे हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आज से उनका आगाज़ होगा। ग़ालिबन शादरा में पहला जलसा जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज किया जाना मुतवक्के है। जो आज जलसा होगा वहाँ पे लोगों की कितनी ज़्यादा तादाद होगी ये तो बाद की बात है, मगर उससे पहले लोगों को फैसिनेट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं या लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो नून लीग के अपने वर्कर्स हैं कि आपको हर सूरत अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है, वो बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जानिबदारी का बड़ा इल्ज़ाम लगता है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से फर्स्ट डे से ये बात कर रही है कि इलेक्शन कमीशन या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो रुझान है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने अब जो ताज़ा ऐलान किया है, लोगों को तरह तरह के पैकेजेस जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम कोई नेटवर्क ले रहे होते हैं और उसके पैकेजेस हमारे सामने होते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून ने भी एक पैकेज मुतारिफ़ कराया है, गो कि वो बड़ा शर्मनाक है, मगर लोगों को मुतवज्जे करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ लेकर आने के लिए वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लोग इससे मुतासिर होते हैं। अब इस वक्त ये कहा गया है कि जितने ज़्यादा लोग जो इकट्ठे करके लेके आएगा, जैसे वो कहा जाता है कि जी बसें भर भर के आप लोग लेकर आएंगे, तो बसें भर के लाने वालों को पहले होता था कि जो टिकट होल्डर्स होते थे उनका टिकट पक्का हो जाता था। फिर ये होता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव होने के लिए टिकट मांग रहे होते थे, तो वो सारी चीज़ें होती थी। अब लोगों को मुतासिर करने के लिए अब ये ऊपर की सतह पर नहीं, निचली सतह पर है कि जितने ज़्यादा कोई बंदे लेकर आएगा फिर एक कुरानंदाज़ी होगी और उस कुरानंदाज़ी के बाद जो है वो एक होंडा 125 निकलेगा। अब होंडा 125 जो है वो उस बंदे को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके लेकर आया होगा उस जलसे को कामयाब करने के लिए, या जो अपनी हाज़िरी को भरपूर यकीनी बनाएगा और बहुत सारे लोगों की हाज़िरी भी लगवाएगा, तो वो कुरानंदाज़ी होगी चंद लोगों के दरमियान, तो होंडा 125 निकलेगा। अब ये वो एक लालच है जो लोगों को देकर बुलाया जा रहा है, सुनने में भी बड़ा अजीब है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों को किस तरफ लेकर आ रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आ रहे हैं? क्या आप लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी का कोई वादा नहीं लेकर आए? आपके पास देने के लिए क्या है? आपके पास देने के लिए जो है वो होंडा 125 है। आपके पास देने के लिए क्या है? वफ़ादारी है। आपके पास क्या है कि आप लोगों को ओब्लाइज कर देते हैं। इसी तरह से निचली सतह पे उन्हें पता है कि एक आम आदमी को मुतासिर करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। मगर जो होंडा 125 लेगा तो वो उसका पेट्रोल कहाँ से फिल कराएगा? गो के पेट्रोल मैंने पहले भी आपको बताया था नीचे आएगा, लेकिन वो खैर जितना नीचे आना चाहिए था उतना आया नहीं है, 8 रुपये नीचे चला गया है। और लेकिन जो होंडा 125 लेगा वो उसका पेट्रोल कहाँ से पूरा करेगा? लोग अपने मोटरसाइकिलें सड़कों पर उल्टी लिटा के मार मार के उनका हशर कर रही हैं, भुरकस निकाल रहे हैं, लोग उनको तोड़ रहे हैं कि ऐसी मोटरसाइकिल का क्या फ़ायदा जिसके अंदर पेट्रोल ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसी सवारी का क्या फ़ायदा जिसको चलाने की सख्त ही हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि उसमें पेट्रोल जाएगा और वो पहुंच से बाहर है, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर है। मगर इन्होंने क्या किया कि जो होंडा 125 जो है वो लोगों को दिया जाएगा। अब ये नई डील निकाली है, यानी कि वो एक नई टर्म साल 2024 में नज़र आएगी कि जी आपको हलीम तो शायद मिले ना मिले, बिरयानी शायद मिले ना मिले, और आप लोगों को जो है ये इस किस्म की चीज़ें देकर मुतवज्जो किया जाएगा और लोग चले आएंगे। लेकिन देखना ये कि क्या लोग इस किस्म की चीज़ों से अब फैसिनेट होते हैं, जबकि हालात बड़े गंभीर हैं, ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। अब आ जाते हैं इस एक मामले के ऊपर कि जी आज शादरा में जलसा होने जा रहा है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंपों में जितनी गर्मजोशी होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का आना तय पा चुका है
اور اس کی وجہ وہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کی محبت میں آ رہے ہیں، یا جو ہمیں بیانیہ دیا جاتا ہے کہ اندھیرے دور کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، سال 2017 کی ترقی واپس لے کر آ رہے ہیں۔ تو سال 2017 کے حوالے سے جن کرداروں کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ میں ان کا احتساب کروں گا، وہ تو انہوں نے خدا کے نام پر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کون سی ترقی کے لیے میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ مریم بی بی کی سیاسی بقا کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہتے، ان کی بیٹی ہے مریم بی بی جو پاکستان میں رہتی ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر جتنے دھڑے اس وقت بن رہے ہیں، ایک تو بالکل منظر عام پر ہے عباسی صاحب والا، دوسرے بھی بن رہے ہیں، بہت سارے لوگ خاموش ہیں اور وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ ہر شخص کو میاں نواز شریف صاحب نے تو جو اپنی سیاسی زندگی جینی تھی سو جی لی، اب وہ مریم بی بی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اپنی صاحبزادی کو، نہ کہ اپنے بھائی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ آفیشلی جب اب نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے تو وہ آفیشلی ہینڈ اوور کر دی جائے گی مریم بی بی کے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آنے کے چند مہینوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب پھر سے ہمیں اڑان بھرتے ہوئے لندن میں نظر آئیں گے۔ تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیاسی موت تو مرنا نہیں چاہتے، اب وہ اپنی سیاست کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی طرف، اور یہ آفیشلی ہوتا ہوا نظر آئے گا جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے، اور وہ صرف اپنی بیٹی کی سیاست کو بچانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ساری زندگی کا ایک اثاثہ ہے مسلم لیگ نواز ان کا، اور وہ اثاثہ وہ ایسے تو پانی میں نہیں بہا سکتے، تو وہ اس اثاثے کو باقاعدہ آفیشیل طور پہ ہینڈ اوور کریں گے مریم بی بی کے۔ پھر ہمیں یاد ہے کہ جب پنجاب کے انتخابات کی بات ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جی الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے۔ پھر ہمارے سامنے یہ سٹیٹمنٹس آئی تھی جو عدالت کے سامنے بھی دی گئیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے اندر آپریشن چل رہا ہے، فورسز بہت زیادہ وہاں پہ لگی ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پھر کہا کہ جی آپ کی تاریخ دینے کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے کہا گیا کہ کے پی کی پٹی میں دہشت گردی کی فضا بہت زیادہ ہے، وہاں پہ الیکشن مہم کیسے چلے گی؟ کیا آپ لوگوں نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخاب کا جیسے ہی بگل بادل ناخواستہ، یہ چاہ کر نہیں، بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک بگل بجایا ہے الیکشن کا کہ سال 2024 کے پہلے مہینے یعنی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا، تاریخ انہوں نے نہیں دی، مگر اس الیکشن کے بگل کے بجتے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے حصے ہیں جو ڈسٹرب ہو گئے ہیں، جہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میاں والی کے اندر چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا، اور مستونگ میں جو کچھ ہوا، عید میلاد النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہنگو میں جو کچھ ہوا، اور جس طرح سے خودکش بمبارمنٹ ہو رہی ہے، جس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بہانہ بنے گا، یا یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کو کسی بھی طرح سے پوسٹ پون کر دیا جائے، اور ایسا پوسٹ پون ہو جائے جس کا کوئی پتہ نہیں ہو کہ کب یہ الیکشن ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی جو ایک دم سے جس نے سر اٹھایا ہے وہ الیکشن روکنے کا ایک بہانہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو الیکشن روکنے کی بات ہے تو فضل الرحمان صاحب جو قبائلی ایریاز میں پاپولر ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جنوری کے اندر بہت زیادہ سختی ہوتی ہے موسم کی، بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، ایسے میں نہ تو لوگ باہر نکلیں گے اور نہ ہی الیکشن مہم چلائی جا سکتی ہے، تو جنوری میں الیکشن نہیں ہو سکتے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جی جنوری میں الیکشن ناممکن ہے۔ اور کچھ ایسی ملتی جلتی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی دی، انہوں نے کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا؟ ابھی تو الیکشن کے حوالے سے موسم کی سختی کے اوپر مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، مگر مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب کا الیکشن تھا اس وقت بھی مولانا صاحب کی یہی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی قبائلی پٹی کے اندر حالات کشیدہ ہیں، تو جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ الیکشن مہم نہیں چلا سکتے۔ پھر اکتوبر کی تاریخ اپنے صحیح الیکشن کمیشن نے جاری کی، تو اس تاریخ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ جی دیکھیے حالات بڑے سنگین ہیں، تو سب جگہوں میں تو ملک کے چل سکتی ہے الیکشن مہم، مگر قبائلی ایریاز میں ہمارا ووٹ بینک سب سے زیادہ ہے، مگر الیکشن مہم نہیں چل سکتی کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، جے یو آئی فے کے جو ایک کنونشن تھا اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اٹیک ہوا تھا، پھر حافظ حمداللہ صاحب پہ ہم نے اٹیک ہوتا ہوا دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ایسے خوف سے الیکشن کو روکا جا سکتا ہے؟ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بلوچستان کے کچھ حوالے سے ہماری مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں،
کہ بلوچستان کے اندر بھی حالات جب کشیدہ تھے تو وہاں الیکشن ہوا تھا، ترکی کے اندر زلزلہ آیا، لوگوں کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، مگر وہاں پہ الیکشن ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقہ کار کے ذریعے، سیف سائڈ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ اب الیکشن کے انعقاد میں روڑے کس طرح سے اٹکائے جا رہے ہیں، یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ابھی اور بھی صورتحال ہمارے سامنے کلیئر ہوگی۔ جو ایک بڑی تشویشناک بات ہے وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی خبروں کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آ رہی، اور یہ کوئی اڑتی ہوئی چڑیا یہ خبریں نہیں لے کر آ رہی، یہ ان کی اپنی لیگل ٹیم ہے جو بڑی کنسرنڈ ہے اس وقت، اور ان کے سٹیٹمنٹس کے بعد جو عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہمارے تک خبریں آئی تھیں جب انہیں اڈیالہ جیل لے جایا جا رہا تھا، تب تک اس اڈیالہ جیل کے سیل تک پہنچنے تک ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بی کلاس دی جائے گی، گو کہ وہ اے کلاس کے مستحق ہیں، مگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ انہیں بی کلاس دی جائے گی۔ جو میں نے پنجوتا صاحب کو سنا اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ بہت تشویشناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اے کلاس تو دور کی بات، بی کلاس بھی نہیں ملی، انہیں اس وقت جو سی کلاس بھی رکھا گیا ہے، اس کے سب سے زیادہ بدترین صورتحال یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ ٹارچر اس نوعیت کا بتا رہے ہیں جس طرح سے عمران ریاض خان کو رکھا گیا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے اس بیرک کے حوالے سے جو مصدقہ خبریں آ رہی ہیں کہ جس بیرک میں سی کلاس کے، جس چھوٹی بیرک میں، گندی بیرک میں سابق پرائم منسٹر کو رکھا گیا ہے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو رکھا گیا ہے۔ گیلپ کا سروے کہتا ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے، سب سے زیادہ پاپولر جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس عمران خان کو سی کلاس کے ایک گندے اور بدبودار قسم کے بیرک میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکلی انہیں افیکٹ کر رہا ہے ان کے برین کو، اور اس کے علاوہ بات تو پہلے ان سے اٹک جیل میں بھی نہیں ہوتی تھی، اڈیالہ میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی، مگر یہاں پہ سختی 3 گنا زیادہ ہے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کو کھانے میں کیا دیا جا رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ عمران خان صاحب کو واک کے لیے، ایون دو کہ اپنی ہی بیرک میں کھڑے ہو کر چلنے کے لیے بھی جگہ میسر نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک آدمی جس کی عمر بہت زیادہ ہو رہی ہے مگر وہ ایک سپورٹس قسم کی نیچر اس کے اندر موجود ہے، ایک سپورٹس مین سپرٹ ہے اس کے اندر، لیکن اس کے لیے اسے چلنا درکار ہے۔ وہ جو ایک کتابوں کا شغف تھا کہ اٹک جیل میں وہ کچھ کتابیں پڑھ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، وہ ساری ختم ہو گئی ان کے اوپر۔ ایک گندا بدبودار بیرک ہے، اندھیر نگری سی رہتی ہے، اندھیرا رہتا ہے، لائٹ انہیں میسر نہیں ہے، اور کھڑے ہو کے اپنی اس بیرک میں وہ چل پھر بھی نہیں سکتے، اور جو جیل مینول کے حساب سے انہیں کھانا دیا جا رہا ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور اس کے اندر جو میں نے پنجوتا صاحب کو سنا وہ زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ سلو پوائزننگ کا کوئی خطرہ ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یہ جس قسم کا ٹارچر ان کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، ایک جو ان کی فزیکل فٹنس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران ریاض کی حالت ہے کہ وہ بات کرنے میں ہکلاتا ہے اور بالکل بات نہیں کر پاتا ہے، اور ذہنی طور پہ برین کو افیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس آدمی کو جو ہے وہ فزیکلی انفٹ کیا جائے، سائیکولوجیکلی اس کو پینک اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں، تو اس طرح سے انہیں منظر عام سے غائب کیا جائے۔ تو یہ بڑی عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم صورتحال کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جن لوگوں سے ہمارا سیاسی اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ انتقام کی کس حد تک ہم چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت نہیں ہے، جس ڈیموکریسی کی بات یا جس ڈیموکریسی کا ایک پورا باب ہمیں پڑھایا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ تو سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ تو اگر سیاسی انتقام کی یہ حد ہے تو نہ جانے پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں کسی کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے، یہ بڑا کنسرننگ ہے، اور اس کے اوپر عدالتوں کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ ایک آدمی جو دنیا بھر میں مقبول ہے، اس کی جان کو بڑا شدید قسم کا خطرہ ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔